बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच से मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा हम प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़ करें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कीजिए, कलाम इलाही से कीजिए, नमाज से कीजिए, ताकि आपकी रूह को सुकून पहुँचे, आपके काम जो दिन भर के काम है उसमें बरकत होती चली जाए। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है आज जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का वार्डरोब है ज़राइफ़ीज़ का, बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई है। सोशल मीडिया पे जाएँ, अच्छा सा ड्रेस जो है बल्कि ड्रेस ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ख़वातीन के लिए एक ड्रेस तो कम पड़ जाता है और अपने डेज़ को आप खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ जनाब। आज का टॉपिक अगर मैं कहूँ तो यकीनन हमें वाकई इस पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत पड़ी। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तालीम की जब हम बात करते हैं, हमारे माइंड में दो तरह की एजुकेशन आती हैं, एक दीनी तालीम और दूसरी दुनियावी तालीम। जबकि देखा जाए तो इन दोनों में कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्या हमने ख़ुद या हमारे इदारों ने या हमारे जो ऐसे सरबराह हैं जिन्होंने ये पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो डिज़ाइन किया है, उन्होंने ये फ़र्क बना दिया है। हम अगर देखें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के अंदर, जहाँ अमीर गरीब के लिए यानी कि हमारे निज़ाम तालीम में ना एक तबकाती तकसीम हमें दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम अपने दीन इस्लाम की तालीमात को देखते हैं, कुरान की तालीम को देखते हैं, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं उसमें रखा गया। तो आज हमने इस मुआशरे के अंदर अपने लोगों में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दीनी और दुनियावी तालीम यानी कि दो तबकों में या दो एक निज़ाम में इसको क्यों हमने कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, इस पे डिस्कशन करना यकीनन ज़रूरी है। हम बात करते हैं बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेज दें, इसका मकसद क्या होता है? एक डिग्री हासिल करना? बिल्कुल नहीं। जब हम दीन इस्लाम की तालीमात को देखते हैं तो वो ये चाहता है, बार बार आपको ये तलकीन करता है कि बच्चे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी अदारे के अंदर भेजना, आप चाहे उसको मदारिस भेजें, चाहे आप उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजें, उसका मकसद बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। तो क्या आज हमारे जो तालीमी निज़ाम है, हम दीनी और दुनियावी तालीम की बात करें जिसमें डेफिनेटली कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी इस पर हम बात करेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है। तो क्या अगर हम दीनी या दुनियावी तालीम की बात करें तो जो इस एजुकेशन का मकसद है, जो इस्लाम ने दिया है, जो कुरान में बार बार फरमाया गया है, क्या उस पर आज हम पूरा उतर रहे हैं? अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, तमीज़दार बनाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, या फिर अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम फिर से, जैसे हम बात करें ना कि दीनी और दुनियावी तालीम में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये डिफरेंस आने की वजह क्या हो सकती है और इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं? अगर इस डिफरेंस को हम ख़त्म नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं कि दीनी और दुनियावी तालीम एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग समझने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या बुनियादी वजह हो सकती है, या अगर हमने इसको एक नहीं समझा या एक नहीं किया, एक ही तरह से अडॉप्ट नहीं किया, यही एक तबकाती तकसीम और एक डिफरेंस, एक फ़र्क जो है वो रहा, तो इसके जो ख़तरात हैं, इसका जो नुकसान है वो माशरे में या बच्चों में, उनकी तरबियत पे, उनकी ओवरऑल शख्सियत पे, उनकी ज़िंदगी पे, उनके पूरा लाइफ स्टाइल पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे जनाब आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, जबकि इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें यकीनन अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है और इस्लाम आपको किसी भी मोड़ पे, किसी भी जगह पे नहीं रोकता। तो इसी पे जानते हैं, हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका मैं क्या ही तारुफ़ करवाऊँ, माशाल्लाह कहूँ तो एक खूबसूरत सोल, खूबसूरत शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां और अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से सर अंजाम देती हैं। पाकिस्तान की एक नामवर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं और दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप इनको देखते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी टॉपिक होता है, उस पर कितनी खूबसूरती के साथ हमारी रहनुमाई फरमाती है। और माशाल्लाह से आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जनाब हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। इंतहाई अहम टॉपिक, और इस पे मुझे लगता है कि आपसे बढ़ के कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो हमें इस पे गाइड कर सके, बता सके, स्पेशली वो तमाम तर टीचर्स, प्रोफेसर्स जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि दीनी और दुनियावी तालीम एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस हमने पैदा कर दिया, क्यों? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, चैनल का शुक्रिया कि वो
مجھے یہ میری یہ عزت افزائی کرتے ہیں کہ مجھے اہم موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں. دوسرا آپ نے جو اتنا خوبصورت سا میرا تعارف کرایا ہے, اتنے پیارے سے جو لفظ ہیں, اس کا کوئی مول نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس قابل ہیں کہ اچھے سے اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے ان کو مخاطب کیا جائے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اللہ پاک آپ کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں عنایت فرمائیں. تو اس دعا کے ساتھ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ آپ نے جس موضوع پہ آج مجھے بات کرنے کے لیے بلایا ہے, یہ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے. ہم نے تعلیم کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے. دینی تعلیم, مذہبی تعلیم, دنیا کی تعلیم, ٹیکنیکل تعلیم, پھر سکلز کو ہم نے بالکل بیک گراؤنڈ کے اوپر رکھ دیا. تو یہ جو ہے یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کسی بھی طرح کی لرننگ یا ایجوکیشن یا تعلیم جو ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ اس دنیا میں کامیابی سے زندگی گزارے, معاشرے کا کارآمد حصہ ہو, اور پھر جب ہم اپنے مذہب کے مطابق, اپنے دین کے مطابق بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. بنیادی مقصد جو ہے, جو مین آبجیکٹیو جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے, کیونکہ بہت سارے ہماری نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جن کو جب ہم اردو میں یا ذرا ثقیل اردو میں بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ میں ان کی رہنمائی کے لیے بتاؤں کہ میجر آبجیکٹیو آف ایجوکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے لیے بھی سوچنا ہے, اور آپ نے کس طرح سے اس میں دین اور دنیا میں توازن رکھتے ہوئے ایک بہت اچھے انسان کی حیثیت سے بھی زندگی گزارنی ہے. بہت اچھا پروفیشنل ہونا بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے آپ کو. ایک اچھا انجینئر, ڈاکٹر, بزنس مین, کسی بھی شعبے میں آپ کو ایک بہت اچھا پروفیشنل لازمی ہونا چاہیے. اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلے کے اس دوڑ میں ہم نے کسی سے پیچھے نہیں رہنا, یہ ایک ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور جو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ, جی بالکل, اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا گیا ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. میں مثال دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, اگر ٹیکنیکل ترقی کی بات کریں تو اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے وہاں پہ سائنس کی کون سی ایجاد نہیں آزمائی جا رہی. آپ اسلحے کی دوڑ کو دیکھ لیں, یا آپ باقی جو وہاں پہ جو جس طرح سے ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں, یا جس طرح سے جو وہاں پہ جو ہر طرح کا جو یعنی تعلیم کے سبب بھی آیا نا, یعنی وہ ایجوکیشن کے ایک نیگیٹو ہے کہ کس طریقے, اور پھر اس کا استعمال کتنا غلط کیا جا رہا ہے, اس کا جو امپیکٹ, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سکھانا ہے کہ آپ نے ایک اعلیٰ انسان بھی بننا ہے. آپ نے انسانیت کے اصولوں کو پس پشت نہیں ڈالنا. دیکھیں نا, ہاسپٹلس پہ بمبارمنٹ, یا بچوں کو مارنا, یا بچوں کے اسپتالوں پہ بمباری کرنا, یا عورتوں کو مارنا, بوڑھوں کو مارنا, مطلب یہ کہاں کے لوگ, جی نہتے لوگ. یہ دیکھیں, اب وہ دیکھا جائے تو ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے. وہاں پہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے, ہر طرح کی ماڈرن جو ترقی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بچوں کو, یہاں پہ ہمیں رک کے, یہ دوراہا ہے, یہاں پہ رک کے ہمیں بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھانا ہے کہ ترقی یا تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ ٹیکنیکلی اوج ثریا پہ پہنچ جائیں اور دوسری طرف تحت السرائی ہو. انسانیت کی جب بات ہو تو آپ بالکل ہی دوسری. تو یہ ایک مثال ہے اس دور کے لوگوں کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. یہ ایک ہم ایسے ہی موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب کس رستے کا انتخاب کرنا ہے. ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو کس طرف اس ترقی کو لے کے رخ کدھر ہونا چاہیے, انسانیت کی فلاح یا تباہی کی طرف. بالکل, جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بہت پہلے سے بتا دیا گیا کہ آپ کے لیے یہ دینی اور دنیاوی, تو ہم نے یہ ڈفرینس پیدا کر دیا, جبکہ اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ ہمارے اندر, یہ تعلیم کا دینی اور دنیاوی, یہ آیا کیوں ہے؟ دیکھیں, دراصل یہ ہے کہ یہاں اگر آپ صرف اس خطے کی بات کرتے ہیں, بر صغیر پاک و ہند کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ اس خطے کی جو تاریخ ہے اگر اس پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو یہاں پہ اکثر لوگ لوکل نیٹیوز, یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. یہاں پہ مختلف طرح سے انویژنز ہوتی رہی ہیں, یا ڈفرینٹ اطراف سے یہاں پہ لوگ آتے رہے ہیں, بستے رہے ہیں, اور جب
کوئی ایک قوم دوسری قوم پہ حاوی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا تہذیب و تمدن بھی لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے تہذیب و تمدن کے اثرات بھی قبول کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک علمی بات ہے, بہت سارے ہسٹورینز کو یہ پتہ ہے, بہت سارے ماہرین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نہ صرف وہ اپنے یہاں کے اثرات قبول کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے اثرات بھی اس تہذیب پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. باقی معاشروں میں شاید یہ فرق اتنا نمایاں نہیں ہے, اگر آپ باقی یہاں تک کہ اگر باقی مسلم دنیا سے بھی اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پہ اتنا فرق نہیں ہے. یہ فرق ہمیں صرف ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا. جی, اپر کے لیے کچھ اور, مڈل کے لیے کچھ اور, لوور مڈل کے لیے کچھ اور. اس کی ایک وجہ جو ہے اس کا تاریخی پس منظر ہے کہ کس طرح سے مختلف کلاسز جو معاشرے کے مختلف طبقے تھے وہ پریویلیج لے, ان کو نوازا گیا, کس طرح سے ان کو اوپر ایک ہم تاریخ کو آج بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, وہ حاوی کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگوں کے اوپر اپنا ہولڈ یا اپنا اس کو ان کو قابو میں رکھ سکیں. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم آزاد ملک کا جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں اس کو اس طرح کی پالیسیز کو یا اس طرح کی سوچ کو ختم کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے یا تو اس طرف دھیان نہیں دیا گیا یا اس نقطے کو کہیں پالیسیز بناتے ہوئے اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دی گئی, لیکن اپنے تعلیمی نظام کو آج بھی آزاد نہیں کر سکتے. نہیں, بالکل ہمارے تعلیم کے اندر اس لیے یہ فرق نظر آتا ہے. آپ کے سوال کا یہی جواب. تعلیم, ایجوکیشن, اور اگر میں گھر سے والدہ سے شروع کروں, والدین سے, تو ماں کو بچے کی ماں کی گود جو ہے وہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. وہیں سے اس کے تعلیم کا, ایجوکیشن کا, تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آج گھر سے وہی تعلیم و تربیت کا جو پہلا سٹیپ ہے اسی طرح سے لیا جا رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے. جی, دیکھیں, ماں جو ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے وہ ماں ہوتی ہے, ماں کی گود ہوتی ہے. آپ اپنی ماں جو ہے, بچہ جب ابھی کارٹون فلمز میں بھی دکھاتے ہیں نا کہ وہ ایک بطخ کا بچہ ہے تو وہ انڈے سے نکلا ہے تو اس کے سامنے بلی ہے تو وہ اسی کو ماں سمجھ لیتا ہے. اب یہ کارٹون فلمز میں اکثر بچے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اسی سے اس میں مثال اور سبق بھی ہے, ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے کہ جب جو بچہ آنکھ کھول کے جو دیکھتا ہے اور جو مہربان یا قریب نظر آتا ہے وہ اسی کو کاپی کرتا ہے, اسی کی نقل کرتا ہے. اس لحاظ سے ماں کا جو ہر ایک گھر کے اندر, دیکھیں جو ہر ایک گھر ہے نا یا ایک خاندان ہے نا, یعنی میاں بیوی اور بچہ, یہ خاندان ہے, یہ جیسے ہر ایک چیز کی بنیادی اکائی ہوتی ہے, یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. ویری ٹرو. اگر بنیادی اکائیاں جو ہیں بہت ساری جگہوں پہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں تو اوور آل امپریشن پازیٹیو آئے گا. لیکن اگر بنیادی اکائی میں جگہ جگہ منفی اثرات نظر آئیں یا ٹھیک کام نہ ہو رہا ہو تو وہ جب ہم اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں گے معاشرے کا ایک گیلی مٹی کی طرح جس طرح کے سانچے میں ڈھالیں گے وہ اسی طرح تو وہ معاشرے کا جو پورا امپیکٹ ہے نا وہی نیگیٹو نظر آئے گا. تو جیسے آپ نے کہا کہ بچہ تو جو ہے وہ ایک کلے ہے یا گیلی مٹی ہے, تو اس کو جس سانچے میں ڈھالیں گے وہ اس میں ڈھل جائے گا. تو ماں کا جو پہلا امپریشن ہے یا پہلا جو منظر بچے کے ذہن پہ, دیکھیں سوچ 3-4 چیزوں سے بنتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ اس کی سوچ ایسے جیسے نیگیٹو ہوتا ہے نا, بلڈ سا, یعنی دھندلا سا ایک ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ جب اپنے معاشرے سے اثرات قبول کرتا ہے تو اس سے پھر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے, اس کے کانسیپٹس بنتے ہیں تو کانسیپٹس کی بیس پہ اس کی پرسیپشنز بنتی ہیں. یہ مطلب سائیکالوجیکلی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ماں کی جو اس سے جو چیز واضح ہوتی ہے یا ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. کہ ایک تربیت کرنے, دیکھیں بہت سارے, نیپولین بوناپارٹ نے کہا, قائد اعظم کے بھی ساتھ یہ منصوب ہے بات کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا کتنا بڑا رول ہے. پھر ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت, اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو وہ سکھاتی ہے کہ وہ جنت حاصل کر سکتا ہے. اس کے سکھانے میں وہ جو تربیت کرے گی, تب وہ جنت, یہ جنت ہے پاؤں کے نیچے. وہ جب اس کی تربیت بتائے گی کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے, یہ ہے. یہ جو واضح نقطہ ہے نا, اس کو
صرف ادب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ماں کا ادب کرو کہ جنت کیوں اس کے پاؤں کے نیچے ہے کہ وہ بچے کی تربیت ایسی کرے گی کہ وہ جنت کا حقدار قرار پائے گا. اس کی کردار سازی ایسی ہو جائے گی, اس کے ایکٹس ایسے ہوں گے کہ یقیناً وہ اسے نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے گی. تو وہ اس کی تربیت, اس کی وہ پازیٹیوٹی, اس کے وہ پازیٹیو وائب, لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق, یہ چیزیں میٹر کریں گی اور یہ ذریعہ بنے گی جنت میں جانے کا. جی بالکل, چاہے وہ پھر بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اگر وہ کسی غلط چیز میں انوالو نہیں ہوں گے, جب کل وہ بڑے فرد بنیں گے اور معاشرے میں اپنا رول ادا کریں گے, تو اس وقت ان کا جو مثبت کردار ہوگا وہی تو ہوگا جو انہیں جنت کا حقدار قرار دینے میں مثبت یا معاون ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ غور کرنے کی, تفکر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہم سنتے تو بہت دفعہ ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. آپ سنتے تو ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوگی, وہ کیونکہ زندگی جب تک سمجھیں گی نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ زندگی کو ہم نے بہت فاسٹ فارورڈ پہ لگا دیا نا. تو وہ فاسٹ فارورڈنس میں بہت ساری جو امپورٹنٹ چیزیں یا جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کہیں, اور جو اچھی بات ہوتی ہے, جو جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے, اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. والدین کے بعد, گھر کے انوائرمنٹ کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے, وہاں اپنے ٹیچرز کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اب ٹیچر کی بھی ایک بچے کی کردار سازی کرنے میں, اس کی ایموشن کو بدلنے میں, سمجھنے میں, کیونکہ والدین کے بعد بچے کا جو مجھے لگتا ہے رول ماڈل ہے وہ اس کا استاد ہے. جی بالکل. اب ایجوکیشن کے ساتھ, چاہے وہ دینی مدارس میں جا رہا ہے, چاہے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بچہ جا رہا ہے, مقصد ہے تعلیم حاصل کرنا, وہ چاہے کسی بھی جگہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. اب اس بچے کے جو رول ماڈل ہے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے استاد ہو جاتے ہیں, اس کے ٹیچر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ ٹیچر کی جو ذمہ داری ہے وہ بتائیے کہ اس ایجوکیشن, تعلیم کو لے کے اور بچے کو لے کے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ پورے معاشرے سے سوال ہے کہ جو استاد کا کردار ہے اس وقت معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میں خود کیونکہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں, میں ہر روز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہوں, اور جہاں جہاں میری کوشش یہ ہوتی ہے ذاتی طور پہ کہ جہاں جہاں میں دیکھوں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں لگنے کا معیار یہ ہے کہ جو میں یہ ٹھیک سمجھتی ہوں کہ میرے اپنے ذاتی بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہی میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ استاد روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے. بالکل درجہ دیا گیا. دوسری طرف اسٹوڈنٹس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ چاہے استاد اور خاتون ہے یا مرد ہے, دونوں کو اپنے والدین کا درجہ دیں اور ان کے احترام میں کسی طرح سے بھی کمی نہ آنے دیں. ایک رواج دیا گیا, ایک اس میں کہوں گی کہ تعلیمی اداروں کا بھی قصور ہے کہ پہلے تھوڑا سا جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم استاد کا, اپنے ٹیچر کا نام بڑے احترام سے میڈم, مس یا سر کر کے لیتے تھے. وہ ختم کر کے انہوں نے کہا ٹیچر یہ تو ٹیچر وہ, مطلب ٹھیک ہے شاید ان کے نزدیک یہ ٹھیک ہوگا لیکن میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ کسی بڑے کی سپریمیسی یا ایک اس کی برتری تسلیم نہیں کرتے آپ اس کی بات نہیں مانتے. یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے, اور اتنا امپورٹنٹ سائیکولوجیکل فیکٹر بچے کی تربیت میں کیوں نظر انداز کیا گیا, یہ انٹینشنلی ہوا, ان انٹینشنلی ہوا, یا جن سوسائٹیز نے اس کو اپنایا انہوں نے اس کے ساتھ. بریک کے بعد انتہائی اہم پوائنٹ ہے یہ کہ والدین کے بعد استاد کی ذمہ داری کیا ہے بچے کو بنانے میں یا تعلیم کو لے کے, اس پہ ڈسکشن کریں گے ان ڈیٹیل, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, دینی اور دنیاوی تعلیم پر ڈسکشن کی جا رہی ہے. اور جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو, ہر والدین کا سپنا ہے کہ وہ اچھے سے اچھی جگہ پہ تعلیم حاصل کرے, لیکن اس تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے کیا صرف ایک اچھا بزنس مین بننا, اچھی جاب حاصل کرنا, یا پھر ایک اچھا انسان بننا بھی ہے. اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے تھے والدین کی, ہم نے ذمہ داری پہ بات کی. اب اس والدین کے بعد جو سب ایک اہم مرتبہ ہے, رتبہ دیا گیا ہے, وہ استاد کو ہے. استاد کی ذمہ داری پہ ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم کو لے کے اور بچے کو اور اس معاشرے کو لے کے جو استاد کی ذمہ داری وہ کیا ہے, وہ بیان کری تھی. جی میں یہی بتا رہی تھی آپ کو کہ ہمارے آج کل کے جو اساتذہ کرام ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بھی خیال رکھیں کہ جب دیکھیں ہمیں, جب ہم
ٹین ایجر ہوتے ہیں یا نئے نئے کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے لباس یا اپنی اپیرنس یا اپنے جو رکھ رکھاؤ اس کو انداز اور ہوتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں بچوں کی خاطر چھوڑنی پڑتی ہیں. ہم راتوں کو دیر تک نہیں جاگ سکتے کہ بچے نے صبح اسکول جانا ہے. ہم نے لباس ایسا نہیں پہنا کہ اچھا ہماری بیٹی نے اگر ہمیں یہ پہنے ہوئے دیکھا تو کل ہم اسے کیسے منع. بالکل یہی حیثیت استاد کی ہے کہ جس وقت جو اسکول, کالج یا یونیورسٹی کے اندر اساتذہ کرام ہیں وہ جب گھر سے نکلیں تو ایک دفعہ اپنے آپ کو یہ ضرور دیکھیں کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں, مجھے کیسا نظر آنا چاہیے. ویری ٹرو. یہ سوچنا ہے. پھر اس کے علاوہ گفتگو میں جب آپ جتنے مرضی آپ لبرل ہوں, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ گفتگو اپنے یا بیٹے یا بیٹی سے کرنی ہے تو کس انداز میں کیسے کریں. اگر آپ کے ذہن میں یہ امیج ہوگا تو تب آپ استاد کے اس درجے کے اوپر ہیں. بالکل. ادروائز پھر یہ کچھ اور چیز بن جائے گی جو کہ اب ہمیں معاشرے میں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. تو وہ غلط ہے. اور غلطی کو درست, جتنی جلدی غلطی کا احساس ہو جائے نا اس کو درست کرنا آسان ہوتا ہے. اب اگر یہ احساس آ رہا ہے نا, یہ احساس اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے میں جب باہر جاؤں سوسائٹی میں تو میں ایسے نہ بیٹھتی ہوں, لیکن اب مجھے پتہ ہے میرا شاگرد مجھے دیکھ رہا ہے, میرے بچے دیکھ رہے ہیں, میرے فیملی کے بچے دیکھ رہے ہیں, تو وہ مجھے اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ استاد کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو باتوں کا اثر ہے وہ ہوگا. اگر قول اور فعل میں تضاد ہے تو آپ کی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا. پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں, جو بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرے گا. ناممکن. بے شک آپ اسے فارمولے سکھا دیں, میتھس کے, فزکس کے, کیمسٹری کے, بایولوجی کا بتا دیں, اسے ڈاکٹر, انجینئر جو مرضی بنا دیں, لیکن کیریکٹر بلڈنگ میں آپ کا اپنا کردار, استاد کا اپنا کردار, ماں باپ کا اپنا کردار بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, والدین, استاد, معاشرہ, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, مجھے لگتا ہے اس کو اگر ہم ڈسکس نہ کریں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی. اور دور حاضر موجودہ دور کے تقاضوں میں سے ایک بڑی ضروری چیز ٹیکنالوجی, میڈیا, سوشل میڈیا, اس میں الیکٹرانک لیں, پرنٹ میڈیا لیں, اوور آل ہم ٹیکنالوجی کو لے لیں, اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو والدین جو بتا رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں, ٹیچر جو بتا رہا ہے, جو سکھا رہا ہے, اس میں ایک اور چیز, ایک اور بہت بڑا ایک ایسڈ, ایک ویپن آج شامل ہو گیا یہ میڈیا کا. تو یہ بچے کی ایجوکیشن یا کردار سازی میں اس کا کیا رول ہے؟ دیکھیں, پہلے زمانے میں تو چلیں ہم نے استاد ماں کو بھی دیکھ لیا, ہم نے اساتذہ کرام کو بھی دیکھ لیا کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. اب ایک اور جو استاد ہے وہ معاشرہ ہے, اور معاشرے میں جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے وہ میڈیا ہے. چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے جو ہیں اگر آدھے سے زیادہ وقت والدین یا 24 گھنٹوں میں سے اگر 8 گھنٹے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں گزارتے ہیں, 8 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارتے ہیں, تو 4-6 گھنٹے جو ہیں وہ میڈیا, سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ بھی گزارتے ہیں, اور سونے کا ٹائم ان کا بہت کم رہ جاتا ہے. کم ہے, یہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں بے شک. تو یہ جو میڈیا ہے اس کو وہ دیکھے بغیر نہیں رہتے, ہم نہیں رہتے. ابھی آپ دیکھیں, آپ کسی بچے سے اس وقت موبائل لے لیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں آدھی دنیا ہی میری ہاتھ سے پتہ نہیں کیا کچھ چھین لیا گیا ہو. حالانکہ ہم نے بھی تو موبائل کے بغیر اسٹوڈنٹ لائف گزاری, لیکن اب جو ہے اچھا ہم دیکھتے تھے کہ والدین میں سے والدہ یا والدہ فوراً سے فون رکھ دیتے تھے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن اب وہ بات نہیں ہے. اب تھوڑا سا اس میں پیرنٹس کی بھی میں کہوں گی کہ غفلت ہے. ان کو موبائل بچے کو پکڑانے سے پہلے دیکھیں, یہ بھی اس کو اگر آپ ایک, جیسے آپ گاڑی دیتے ہیں تو بچے کو بتاتے ہیں کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے, اس کے ساتھ پریکاشنری میئرز بھی ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ بھی ایک مشین ہے, اس مشین کے ساتھ پریکاشنری میئرز کیا ہیں یا اس کے ساتھ کیا حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی بتانے چاہیے. ایک دفعہ آپ ان کو بتا دیں. فرینکنس میں, فرینکنس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آپ ہنسی مذاق کریں, فرینکنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ایسے موضوعات پہ کھل کے بتائیں جس میں آپ کو یہ شک ہے کہ معاشرہ اسے مس گائیڈ کر دے گا. بالکل. تو یہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے, آپ بتائیں جو اس کی تربیت, اس کی لائف سے جو ریلیٹ کرتی چیزیں ہوں. جی, کیونکہ ابھی مس گائیڈ کرنے والی یا رستے سے ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں, جگہ جگہ پہ بکھری پڑی ہیں, اور اس کا ایک فیکٹر جو ہے یہ میڈیا ہے.
آپ اس پہ کس طرح سے چیک رکھتے ہیں، یہ آپ کو ایک دفعہ سوچنا ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ بن چکا ہے ہم کہیں کہ جہاں ہر طرف جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں ہیں. اب اپنے دامن کو سمیٹ کے کیسے آپ نے اس سے نکلنا ہے یہ سیکھنا ضروری ہے. یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے. بچے کو بتا دیں کہ صحیح اور غلط کی پہچان، اس کو یہ اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ اس رستے پہ چلو گے تو بیٹا یہ انجام ہے، اس رستے پہ چلو گے تو یہ آپ کو کامیابی ملے گی. اگر یہ ڈفرنس آپ بچے کو وہ بات کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو یہ جو سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت دی ہے، اس میں سوچ ڈیولپ کر دیں. دیکھیں ڈانٹ ڈپٹ سے بچے نہیں پڑھتے، بچوں کے اندر تھرسٹ فار نالج پیدا کریں. علم کے لیے یہ ماں باپ یا استادوں نے پیدا کرنی ہوتی ہے. جب آپ ان کو اس پہ لگا دیتے ہیں نا، پھر آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پھر چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھے وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کو یہ بتا دیتے ہیں نا کہ ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، اور چاہے تم جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، تم نے کس طرح اپنے اوپر چیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن کی جو اصل پہچان ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تنہائی میں کیسے وقت گزارتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا میں آپ صرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ چیک رکھنا سکھانا ماں باپ کی، استاد کی، نظام کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری یقیناً. اور اس ذمہ داری کو سمجھنا اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ لوگ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی، عدم برداشت، ایک حسن اخلاق کی کمی، جو ایک مٹھاس ہمارے تلفظ میں الفاظ میں وہ گم رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہپوکریسی کو، یا ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اس دنیا میں دنیا تو فانی ہے. مان لیں. ہاں یہ دیکھیں میں نے جو پہلے بات کی نا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں جب آپ نے زبان سے اقرار کر لیا نا ایمان کا اور اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا، تو پھر آپ توکل کرنا سیکھیں. ایک لفظ ہے توکل، اس کی اگر آپ دیکھیں انٹرپریٹیشن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یقیناً کہ جب آپ اللہ پہ کچھ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کس طرح سے نکلنا ہے. وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور بہت سارے زندگی میں ایسی سٹیجز آتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ بس اس سے آگے تو میں نہیں سوچ سکتا. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ سے اللہ کا رابطہ مضبوط ہونا ضروری ہے. بالکل. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو تاکہ آپ کا یہ رابطہ جو ہے یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو. اگر آپ وہ کبھی کبھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ خود رشتہ داروں میں دیکھ لیں جس کو آپ کبھی کبھی فون کریں گے وہ آپ کو اسی طرح سے رسپانس دے گا. جس کے ساتھ آپ ہر روز رابطے میں ہوں گے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے. بالکل دعا بھی ایسی ہے، عبادت بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، میری تربیت کا یہ حصہ ہے. ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، اور اللہ پاک کی ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. 70 ماؤں جیسی محبت ہے اللہ کی. اور یہ 70 ماؤں جیسی محبت آپ کو محسوس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں یورپ میں بھی میں نے تعلیم بھی حاصل کی. مجھے اس میں ان معاشروں کو دیکھنے کا، اسٹڈی کرنے کا موقع بھی ملا، اور جگہوں پر بھی میں گئی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کسی جگہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جو ہے وہ کمزور نہیں پڑنے دیا. نماز کی پابندی، الحمدللہ. اور یہ جو اللہ تعالیٰ مجھے تا حیات اس پر قائم رکھے، اور خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہو، یہ میری دعا بھی ہے. اور ہر ایک مسلمان کو میں یہ نہیں دعویٰ کرتی کہ میں کوئی بہت مذہبی یا کوئی اس طرح کی کوئی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ میری تعلیم میں شاید بہت کمی ہے، اس لحاظ سے زیادہ ہونی چاہیے. موقع ملے گا یا ملتا رہتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں. سیکھنے کا عمل تو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن جتنا میں نے سیکھا اس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کروں. کیا بات. چاہے وہ ایمانیات میں سے ہے، چاہے وہ معاملات میں سے ہے، چاہے وہ آپ کی دیکھیں 3 چیزیں ہیں نا جو آپ کو قرآن پاک بھی جس پہ ایک آپ کی ایمانیات ہے، ایمان ہے، ایک آپ کے عبادات ہیں،
اور ایک آپ کے معاملات ہیں. بالکل. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں, اور یہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں, یہ اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں, یہی نوجوان نسل کے لیے میرا پیغام بھی ہے کہ وہ قرآن کے 3 ہی ہر ایک آیت, کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھ لیں, یا تو وہ آپ کی ایمانیات سے متعلق ہوگی, یا وہ آپ کے عبادات سے متعلق ہوگی, یا وہ آپ کے معاملات سے متعلق ہوگی. آپ نے ان تینوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک توازن برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کم سے پروگرام میں, مطلب ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے, اس میں میں اتنی زیادہ بات نہیں کر سکتی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہم پہلو جو ہے وہ وہ اہم پہلو جو ہے, جو مین ٹرننگز ہیں, ایٹ لیسٹ وہ جو ہے ان کو ہم کور اپ کریں. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں, ان میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے. اور جو اصل تعلیم کا مقصد ہے ہمارے ملک, ہمارے ایمان اور ہمارے کلچر کے مطابق, وہ اسی کے ارد گرد ہونا چاہیے کہ یہ ان تینوں چیزوں کو لے کے چلیں, آپ کی ایمانیات کو, آپ کی عبادات کو, اور آپ کے معاملات کو. بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ چاہے آپ کو ذاتی معاملات ہیں, ملکی معاملات ہیں, یا بین الاقوامی معاملات ہیں, یہ سارے چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. بیسک پالیسی جو ہے, بیسک ہماری جو پالیسیز ہیں, چاہے وہ ذاتی ہیں, چاہے وہ ہماری نیشنل لیول کی پالیسیز ہیں, میرا خیال ہے ان 3 بنیادی نقطوں کو رکھنا جو ہے پالیسی فارمولیشن میں بڑا ضروری ہے. پروفیسر صاحبہ, تعلیم انسان کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے یعنی کہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے, ادروائز جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا اگر وہ جو تمیز, جو ایتھکس ہمیں ایجوکیشن سکھاتی ہے, جو تربیت سکھاتی ہے, وہ ہم میں نہ ہو اور ہم شو نہ کروائیں, پھر جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن اس وقت ایک چیز خود غرضی ہمیں بہت زیادہ آ چکی ہے. یہی تو ہے نا جس کو میں نے ہپوکریسی کہا تھا, یہی چیز ہے نا کہ ہم صرف اپنا سوچ رہے ہیں نا, ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے. یہ بات دیکھیں, سیلف سینٹرڈ ہو کے مغرب نے کیا پا لیا, وہاں پہ جب 16 سال کا بچہ ہوتا ہے, ماں باپ بھی اسے کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ تم اپنی اون پہ. سیلف سینٹرڈ ہو گئے نا. اچھا, اس ترقی کے پیچھے لگ کے انہوں نے کیا پا لیا؟ کیا انسانیت جس کو ہم ہیومینٹی کہتے ہیں, کیا ہیومینیٹیرین ویلیوز کو وہ فلی فالو کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بڑی سخت قانون کی گرپ ہے, قانون پوری طرح سے لاگو ہے, قانون کے شکنجے میں رہتے ہوئے وہ معاملات اپنے یا سسٹم اپنا ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں. جہاں پہ قانون کا شکنجہ ذرا کمزور ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے کرائم کی شرح دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں تو پھر بھی ہم اپنے معاشرے پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جو اچھی بات ہے وہ بھی ہم صرف روایات کو نبھاتے ہوئے بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کھانا فالتو پڑا رہتا ہے, کپڑے فالتو پڑے ہوتے ہیں, ہم دینے میں کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں, ویسے ہی دے دیتے ہیں. ہم کوئی احسان بھی نہیں کرتے. ہم لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے غریب بہن بھائیوں کو, ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بغیر ان کی انا کو ہرٹ کیے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. بالکل, انہیں پتہ بھی نہ چلے, انہیں پتہ بھی نہ چلے. اور یہ ہمارے یہاں کوئی مریض کو پوچھنے جاتا ہے تو کوئی پھل فروٹ لے جاتا ہے, کوئی کچھ پیسے دے آتا ہے. یہ ایک روایت ہے نا, اور یہ میرے خیال ہے پاکستان کے کسی حصے میں ماشاءاللہ بلیسڈ ہیں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں. اب ویسٹ کی وہ چیزیں جو سامنے نہیں آتی یا ہائی لائٹ نہیں ہوتی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. جی, بس یہ بات ہے کہ ابھی یہ روایات جو ہماری اچھی روایات ہیں یہ دم توڑ رہی ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے یا کم ہوتی چلی جائیں, ہمیں ان کو نئی روح دینی ہے. ان کو انٹینسیو کیئر سے یا انتہائی نگہداشت سے نکال کے ہمیں معاشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے, تاکہ ہم اپنے معاشرے میں سدھار لا سکیں, یقیناً ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکیں, اور یہ جو ایک خود غرضی والا اور ایک صرف اپنا سوچنے والی سوچ ہے اس کو ختم کریں. کیونکہ دیکھیں بحیثیت استاد, میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں یہ کر رہی ہوں آج یہ کام, تو کل اس کا اثر میرے ادارے پہ یا میرے اسٹوڈنٹس پہ کیسا پڑے گا؟ مجھے وہ نہیں کرنا. میں بہت سارے ایسے کام بھی کرتی ہوں, اب میں اسٹیج پہ ہوں, کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ نا اچھائی کے درخت لگانے کے برابر ہے. کل شاید مجھے اس کا صلہ نہ ملے, لیکن آنے والوں کو اس کا صلہ ملے گا. فروٹ وہ کھائیں گے. فروٹس والا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک درخت لگا لیں, جو آپ کا ایک اچھا کام ہوتا ہے وہ بھی ایک فروٹ کے ایک پیڑ کی طرح ہے, ایک پھلدار درخت کی طرح ہے, اور ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے, جس کے نیچے آ کے کچھ لوگ جو ہیں بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اپنے معاشرے کی بات کی, معاشرے کو کامیاب کرنے کی بات کی, اور ہم تعلیم کی, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اور یقیناً ایک بچے کو اچھی تعلیم دینا, اچھا انسان بنانا, یعنی کہ نہ صرف اس بچے کو, اس گھر کو, بلکہ وہ سوسائٹی کو بھی کامیاب بناتا ہے. اس پہ مزید بھی کچھ ایڈ کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید اس ڈسکشن کو ناظرین ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, तालीम से मुतालिक कि दीनी और दुनियावी तालीम जो है इसमें हम एक फ़र्क पैदा कर दिए है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो तालीम का बुनियादी मकसद है उसको समझना, उसको पूरा करना, वो आपकी शख्सियत में नज़र आना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे बात करें। प्रोफेसर डॉक्टर अकील आसिफ साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने मुआशरे की बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले, जो हम डिस्कशन कर रहे थे मुआशरे से, मुझे याद आया कि एक इंसान को बनाना, संवारना, उसको पढ़ाना, उसकी किरदार साजी करना, यकीनन ना सिर्फ उस एक शख्स के लिए, उस एक ज़ात के लिए, बल्कि पूरे मुआशरे को कामयाब करता है। यहाँ से मुझे बात ये याद आई कि 2023 की जब हम बात करें, कितने पढ़े लिखे लोग, हुनरमंद लोग, जिनमें कहूँ तो सुलझी हुई शख्सियात, जो इस मुल्क को छोड़ कर गए। अब इस मुल्क को हम कामयाब बनाने की बात करें, तालीम का जो बुनियादी मकसद है, तालीम आपको ये सिखाता है कि हर जो आप पे जिस तरह के भी हालात आ रहे हो, आप पे, आपके मुआशरे पे, आपके मुल्क के ऊपर, आपने उस जगह को, यानी कि ये मुल्क हमारी पहचान है, आपने उसके लिए एफर्ट करनी है, ना कि उस जगह को अगर आपके वालिदैन या आपके घर से अगर आप तल कलामी हो रही है तो क्या आप घर छोड़ के चले जाएंगे? तो ये मुल्क हमारा घर है। तो तालीम में क्या कोई चीज़ ऐसी हमारी मिस हुई है कि ये जो एक एहसास है कि मैंने इस मुल्क को, इस जगह को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है एक नई चीज़ सीखने के लिए मैं जाऊँ, ट्रेनिंग लूँ, वापस आ जाऊँ, लेकिन परमानेंट छोड़ के जाना और ये सोच लेना कि इस मुल्क से, इस जगह से, इस घर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी जो बाकी की ज़िंदगी या आने वाले बच्चों की ज़िंदगी है वो इस मुल्क में नहीं कहीं और गुजरेगी। तो क्या हमारी एजुकेशन में कोई चीज़ मिस हुई है कि ये एक सोच, यानी कि एहसास ना होने का एक जज्बा हमें ये दिखाई दिया है? देखिए, एजुकेशन में तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज़ मिस है। हमारी जो भी जिन लोगों ने भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई, मैं उनकी नीयत पे कभी शक नहीं करूँगी। हर एक ने अपनी सोच, अपनी काबिलियत के मुताबिक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश की। ठीक है। अब उसका जो उस पर अमल दरामद है वो किस अंदाज में हुआ, किस तरीके से हुआ और उसके असरात क्या हुए, असल में ये एक स्टडी है पूरी। ठीक है। इसमें जब आप पॉलिसी बनाएं तो पॉलिसीज़ जब बाकी मुल्कों में बनती हैं या उसके बारे में जो मेरा मुतालिया है वो ये है कि उसका देखा जाता है कि उस पॉलिसी को कुछ अरसे के बाद उसकी एवेल्यूएशन की जाती है कि उसके असरात क्या मुरतब हुए। ठीक है। फिर ये किया जाता है कि पॉजिटिव चीज़ों को जारी रखा जाता है, नेगेटिव को निकाल दिया जाता है और कुछ चेंज किया जाता है, उसके अल्टरनेटिव्स लाए जाते हैं, उनका सद्देबाब किया जाता है जो उसके लूप होल्स होते हैं या उसमें जो खामियां या कमियां रह गई होती हैं। तो ये तो एक अमल है, मुसलसल अमल है जिसको कि जारी रहना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जो हमारे ब्रेन ड्रेन का क्या इशू है, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ एक अंधाधुंध जो चैनल्स छोटे छोटे लोगों ने बनाए हुए हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वो बताते हैं, वो सबस बाग दिखाते हैं लोगों को कि बाहर शायद बहुत कुछ आप जाएंगे तो वहाँ पे लाइफ आपका इंतजार ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ रह के आई हूँ, मेरा तजुर्बा है और जो भी लोग गए हैं फौरी तौर पे उनको भी पता चल चुका होगा जी। यानी जो यहाँ पे एक आम मुतवस्सित तबके का बंदा जो है पढ़ा लिखा, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास हैं वो वहाँ पे नहीं है, नहीं होगी। हाँ, बहुत ही कोई जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लेबर्स में जाते हैं या कुछ, उनको क्योंकि करेंसी के फ़र्क की वजह से, क्योंकि करेंसी हमारी डीवैल्यू होती जा रही है, इस वजह से अगर वहाँ का पाउंड या वहाँ का डॉलर जो है जब वो उसको यहाँ के इस्तेमाल करते हैं तो वो एक फ़र्क है। ठीक है, उसकी वजह से फ़र्क आता है, वो एक हकीकत है और हमें मानना पड़ेगा और हमें अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस पे काम करें, उनके काम करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप मेहनत की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो मेहनत वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बिठाए वहाँ पे आपको कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गुंजाइश निकल आती है, आपको काम करने का मौका मिलता है। मसलन डॉक्टर हैं तो चलो शहर में ना सही, गाँव में, और गाँव में डॉक्टर साहब की या लेडी डॉक्टर साहबा की बहुत इज्जत होती है। बिल्कुल, इज्जत भी और ज़रूरत भी है। ज़रूरत तो है ही ना, लेकिन इज्जत बहुत होती है। सिर्फ फैसिलिटीज़ की कमी है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाना अवॉइड करते हैं और ये नहीं होना चाहिए, इस सोच को नहीं होना चाहिए। इसको पॉलिसी के तहत ला के शायद इस सोच को कंट्रोल भी किया गया है, कोशिश भी की गई है कि लोगों को सर्विस देनी चाहिए अपने माशरे के लिए भी और फार फ्लंग एरियाज़ में भी जाके काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फिर मैं कहूँगी कि बाहर जाना कोई हल नहीं है इस मसले का।
اس آپ مسئلے سے بھاگ رہے ہیں، اس کا حل نہیں نکال رہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں اگر کوئی تلخ بات ہو جائے تو کیا آپ کو گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ تو گھر چھوڑنے والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں بہتر مستقبل کے لیے اگر آپ کو کوئی اچھا موقع ملتا ہے آپ ضرور جائیں. وہ بھی جو آپ کمائیں گے اور آپ واپس اپنے گھر والوں کو یا اپنے عزیزوں کو بھیجیں گے وہ بھی ایک ہمارے ملک کے لیے اکانومی کو بوسٹ کرے گی، وہ بھی انکم بھی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرق رکھنا ہے، آپ نے ایک حد لگانی ہے کہ وہ لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل ایسے، کیونکہ وہ بہت ساری ایسی ہماری ایک محاورہ بھی ہے کہ جو ایک جگہ پہ اچھا نہیں ہوتا وہ دوسری جگہ پہ بھی، وہ میں اس طرح سے بولنا نہیں چاہ رہی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے لیے اگر اس سوسائٹی یہاں پہ چیلنجز اگر ہیں تو یہاں پہ اپرچونٹیز بھی اتنی ہیں. کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جتنے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. تو یہی صادق آتا ہے ہمارے آج کل کی سوسائٹی پہ. اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ذرائع موجود ہیں. میں یہاں آج آپ کے چینل پہ بیٹھ کے جو بات کر رہی ہوں یہ اپرچونٹی مجھے کوئی ایسی کسی اس کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بیکنگ تو نہیں ہے، قابلیت کی وجہ سے آپ مجھے بلاتے ہیں کہ جی بات اچھے کرتے ہیں یا ناظرین آپ کے اچھی فیڈ بیک دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں کے آ کے بیٹھ کے بات کرتی ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں امریکہ یا یورپ میں جاؤں تو میں ان کے معاشرے کے مطابق ان کے سیٹ اپ کے مطابق ایسے میرے لیے تو مطلب ہو سکتا ہے زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہو. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اکا دکا کیسز آ جاتے ہیں جو کہ ان کی روایات کو، ان کی باتوں کو، ان کی پالیسیز کو اس طرح سے آپٹ کرتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ان کی ایک فارن پالیسی کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کسی سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو، ان ایلیمنٹس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور جو دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ذرا لو کر دیتے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کو ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سپریمیسی تو ہوتی ہے نا. پھر ایک چیز اور جو ہے وہ ہے جینڈر بیلنس ہونا چاہیے. خواتین کو بھی بات کرنے کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں اگر ہم اوور آل دیکھیں ہماری پالیسی میکنگ میں خواتین کہیں نظر نہیں آتی ایسے، حالانکہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، بالکل ہے، عقل کی بات کرتی ہیں، ان کے رویوں میں زیادہ بیلنس ہے، جذباتی سوچ نہیں رکھتی. کوئی وہ اپنی سوچ، ان کی سوچ میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچکدار سوچ کی مالک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ خواتین والے چند ایک چیزیں چھوڑ دیں گھریلو والی، لیکن جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کا اگر آپ رول دیکھیں تو بہت پازیٹیو ہے. لیکن پالیسی میکنگ میں وہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں لیکن پالیسی میکنگ میں کوئی وہ اپرچونٹی نہیں ہے میرے پاس بھی کہ میری یہ سے ہے کہ میں میڈیا پہ بیٹھ کے بات کروں یا آپ کے چینل پہ. لیکن پالیسی میکنگ میں وہ کچھ، اور اس میں جو جینڈر ڈومیننٹ ہے وہ میل جینڈر ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا پڑھیں اسلامی ہسٹری کو کہ کیا وہاں پالیسی میکنگ میں عورت کو حق نہیں دیا گیا. بالکل دیا گیا ہے. آپ کے بہت سارے پروگراموں میں بہت ساری اسکالر خواتین نے بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھی مثالوں کے ساتھ اتنی کوالٹی کی گفتگو کی ہے. میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہماری جو مین اکانومی ہے وہ ایگریکلچر، زراعت میں مشتمل ہے. اب زراعت جو ہے اس میں کتنا زیادہ رول ہے خواتین کا، ایسے ان کے بغیر نہیں چل سکتا، زراعت نہیں چل سکتی. وہ چھوٹے چھوٹے رولز جو ہیں وہ اس وقت نبھا رہی ہیں اپنے یعنی اگر صبح کھیت میں ہل چلانے سے لے کے شام تک جانوروں کو چارہ ڈالنے تک کے رول میں آپ خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل، تو جو برابری آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. جی، تو جو اس طرح کی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ عورت کی سے ویسے موجود ہوتی ہے لیکن نیشنل لیول پہ نظر نہیں آتی. تو یہ ایک چیز ہے جس کو کہ ہمیں اپنے ڈفرینس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کوشش بھی کی گئی کہ وہ اسمبلی میں خواتین کی سیٹوں کی تعداد بڑھائی جا سکے، لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ وہ خواتین آئیں جن کا جو معاشرے سے پریویلیج کلاس سے آئیں، یعنی ایسی کلاس سے آئیں جن کو معاشرے کے مسائل کا اس سے اندازہ ہی نہیں. یعنی اگر ان کا مردانہ بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے تو میں بیٹھے یا لگژری لائف سٹائل اڈاپٹ کی، اس بندے کو کیا پتا ہوگا کہ وہاں جو اس وقت بس سٹاپ پہ یا سڑک پہ خاتون کھڑی ہے کام کے لیے نکلی ہوئی ہے وہ کیا مسائل فیس کر رہی ہے، ان کو کیا پتا.
یہ تو ان کو پتہ ہے، یا جنہوں نے ان یہاں کے تعلیمی اداروں سے تعلیم ہی حاصل نہیں کی، ان کو کیا پتا کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں، تعلیم ادارے کے اندر کیا مسائل ہیں، تعلیم کے کیا مسائل ہیں، اور پھر آگے جاب میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ ورکنگ ویمن کے لیے کیا مسائل ہیں. تو یہ تو صرف اسی کو اندازہ ہے جو اس سے گو تھرو ہوا ہے اور اگر آپ دیکھا ہو، فیس کیا ہو. کیونکہ دیکھیں جب فارن یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہوتا ہے نا وہ واقعی پروفیسر ہوتا ہے، یعنی اس کی وہ ایک نہ صرف ایک اچھا اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے بلکہ وہ انسان بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ فرق ہے. یہاں پہ بھی ہمیں ایسے لوگوں کو اتنی چیزیں ویسٹ کے ڈراپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایک اچھا انسان بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. یعنی ٹھیک ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، مجھ میں بھی سو نقائص ہوں گے، اللہ پاک کی ذات، وہ اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، ہمیں اچھا بننے کی کوشش تو کرنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ والا جو کام ہے نا انسان کی تربیت کرنے والا، یہ بڑا نازک ہنر ہے. اس نازک ہنر کے لیے آپ کو ایسی شخصیات کا انتخاب کرنا چاہیے جب جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس میں صرف نمبر نہیں دیکھنے چاہیے. مطلب بہترین استاد کا درجہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تھرو آؤٹ اس کی ڈویژنز کیا ہیں تو نمبرز کیا ہیں تو اس نے پیپر کتنے لکھے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے پڑھایا کتنا اچھا، اس کا امپیکٹ کیسے آیا، امپیکٹ فیکٹر کیا ہے اس کا. جیسے آپ پبلیکیشن میں دیکھتے ہیں جب جو کوالٹی پبلیکیشن ہوتی ہے کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یقیناً انتہائی اہم ٹاپک اور بہت ہی خوبصورت ڈسکشن. ٹائم چونکہ شارٹ ہے، اوور آل ڈسکشن میں ہم نے یہ جانا کہ نو ڈاؤٹ دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ہی ہیں، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. بالکل اور ہر لحاظ سے تعلیم جو ہے اس کا مقصد ایک اچھا انسان بننا، آپ کی تربیت کا ہونا ضروری ہے. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین؟ جی میں آخری ایک بات یہ کروں گی کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جائے نماز پہ کھڑے ہوں. عبادت ہمارا دین بہت ہی خوبصورت دین ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے مسلمان پیدا کیا. انما الاعمال بالنیات. اگر اس کی حقیقت کو سمجھیں تو اگر آپ اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے نکلی ہوں کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور استاد جو ہے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق تعلیم دینی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اور دینا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اور استاد ہونا بہت بڑی بات ہے کہ وہ پیغمبروں کی میراث ہے. تو اگر یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، مجھے معلم بنا کے بھیجا تو ہم اس ورثے کے امین ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ پوری زندگی پھر عبادت ہے. کیا بات ہے. بہت خوبصورت ڈسکشن. بہت شکریہ آپ سے ڈاکٹر عقیل آصف صاحب. اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین اس پہ اگر ہم سوچیں غور و فکر کریں تو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. بریک کے جانے پڑنا ہے. بریک کے بعد ایک اور اہم ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے.